This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमायत पंजम सबक नंबर 19, उन्वान है हुस्न सलूक। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही प्यारी और सबक आमूज कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है हुस्न सलूक। ये कहानी एक अच्छे और हमदर्द बच्चे की है जो एक नाबीना अंधे बच्चे आबिद की मदद करता है। नाबीना लोग वो होते हैं जो देख नहीं सकते। उनकी मदद के लिए एक ख़ास चीज़ इस्तेमाल की जाती है जिसे सफ़ेद छड़ी कहते हैं। ये छड़ी उनके हाथ में होती है ताकि वो रास्ता पहचान सकें और दूसरे लोग भी समझ जाएं कि ये शख्स देख नहीं सकता। इस कहानी में हमें ये सीखने को मिलेगा कि अगर हम किसी की दिल से मदद करें तो वो नेकी ना सिर्फ दूसरे के काम आती है बल्कि हमें भी खुशी और सुकून देती है। नेकी का कोई अमल छोटा नहीं होता। अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे अच्छे काम करें तो दुनिया बेहतर बन सकती है। सबक शुरू करने से पहले कुछ सवाल आते हैं जिनके ज़रिए हम ये देखेंगे कि बच्चे पहले से इस मौजू के बारे में क्या जानते हैं। तो सवाल नंबर 1 है कि आप किसी नाबीना अंधे शख्स से कभी मिले हैं? जवाब जी हाँ। कुछ बच्चों से जवाब लेने के बाद मौलम बच्चों की रहनुमाई कर सकता है कि नाबीना लोग वो होते हैं जो देख नहीं सकते। सवाल नंबर 2, सफ़ेद छड़ी किसके लिए इस्तेमाल होती है? तो इसका जवाब है सफ़ेद छड़ी नाबीना लोगों के लिए इस्तेमाल होती है ताकि वो आसानी से चल सकें और दूसरे लोग भी उनकी मदद करें। सवाल नंबर 3, अगर आपको किसी ज़रूरतमंद बच्चे की हालत देखकर दुख हो तो आप क्या करेंगे? तो इसका मुमकिन जवाब, हम उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे, जैसे उसे खिलौना, किताब या कोई और चीज़ दे देंगे। सवाल नंबर 4, क्या दूसरों की मदद करने से हमें खुशी मिलती है? जवाब जी हाँ, दूसरों की मदद करने से दिल को सुकून और खुशी मिलती है। सवाल नंबर 5, अगर आपको इनाम के तौर पर कुछ पैसे मिलें तो आप उनका क्या करेंगे? जवाब, हम इन पैसों से कुछ अच्छा और फ़ायदेमंद काम कर सकते हैं, जैसे किसी की मदद करना या अपनी पढ़ाई का सामान लेना। अब आते हैं नसर पारों की तशरीह की तरफ। तो नसर पारा नंबर 1, इसके हम अल्फाज मैंने देखते हैं। शानदार का मतलब है आलीशान, बहुत अच्छा होना। दफ्तर, ऑफिस, काम करने की जगह। ऐशो आराम, ऐशो आराम का मतलब हो जाएगा सहूलतों भरी जिंदगी। और पुरसकून का मतलब आरामदेह, बेफिक्र। जिद्दी का मतलब हो जाएगा हर बात पर अड़ने वाला। और बेजा का मतलब है हद से ज़्यादा। गैर ज़रूरी, नेक दिल हम बोलेंगे भला हमदर्द दिल रखने वाले को। मगरूर, खुद को बड़ा समझने वाला। तरबियत, सिखाना, अच्छी आदतें देना। मेहरबान, हम कहते हैं रहम दिल को, हमदर्द को। नाबीना का मतलब हो जाएगा जिसे दिखाई ना दे। कच्ची आबादी, गरीबों की बस्ती जहाँ घर पुख्ता नहीं होंगे, कच्चे पक्के से घर बने हुए होंगे। बेनाई, देखने की ताकत। मुतअद्दी बीमारी, खतरनाक बीमारी। चटखाता, उंगलियां जोड़कर आवाज निकालना। और टटोलना का मतलब हाथ से रास्ता तलाश करना। तो नसर पारे की तशरीह करते हैं पहले की। जफर के वालिद एक दफ्तर में बड़े अफसर थे। एक शानदार मकान में बहुत आरामदेह जिंदगी गुजार रहे थे। उनका सिर्फ एक ही बेटा था, जफर। उसे हर तरह की आसाइश मुयस्सर थी। अक्सर माँ बाप का हद से ज़्यादा प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है और वो ज़िद्दी बन जाते हैं, मगर जफर ऐसा नहीं था। उसकी वजह ये थी कि उसके माँ बाप नेक दिल और हमदर्द थे। अगरचे जफर को सब बच्चों से हमदर्दी थी, मगर एक लड़के आबिद की हालत ने उसे बहुत परेशान कर रखा था, क्योंकि वो गरीब होने के साथ नाबीना भी था। जब वो सिर्फ 2 साल का था तो एक
خطرناک بیماری کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی تھی۔ اب وہ 11 سال کا تھا اور ہاتھ سے راستہ ٹٹول کر چلتا تھا۔ جب دوسرے بچے کھیل رہے ہوتے تو وہ چپ چاپ بیٹھا اپنی انگلیاں چٹکاتا رہتا۔ جب بھی ظفر اسے دیکھتا وہ اس کے پاس رک کر نرمی سے اس کا حال چال پوچھتا۔ اب ہم نثر پارہ 2 کی طرف آتے ہیں۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی: محروم، جسے کوئی چیز نہ ملی ہی ہو، اس کا مطلب ہے سفید چھڑی، یعنی یہ نابینا افراد کے رہنمائی کا آلہ ہے۔ عزم کا مطلب ہے پکا ارادہ۔ سڑک پار کرنا کا معنی ہے راستہ عبور کرنا۔ انعام سے مراد ہے انعامی رقم یا تحفہ۔ جیب خرچ کہتے ہیں ہم والدین سے ملنے والے روزمرہ کے پیسے جو بچے جو ہیں وہ پھر اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ شکریہ ادا کرنا، اس کا مطلب ہے احسان مندی ظاہر کرنا۔ نمایاں کا مطلب ہے واضح قابل ذکر۔ یاد ہی نہ رہا سے مراد ہے بھول جانا۔ تبادلہ، اس کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی۔ اکثر جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں ان کا تبادلہ ہو جاتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، وہ ایک دفتر سے کسی دوسرے دفتر میں جا کے اپنا کام کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کو تبادلہ بول دیا جاتا ہے۔ نثر پارے کی تشریح: ایک دن ظفر نے اپنی اردو کی کتاب میں پڑھا کہ نابینا افراد ایک سفید چھڑی رکھتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر مدد کریں، خاص طور پر راستہ پار کرانے میں۔ اس نے سوچا اگر ایک ایسی سفید چھڑی عابد کو دی جائے تو وہ بھی آسانی سے چل پھر سکے گا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی جیب خرچ میں سے پیسے بچا کر عابد کے لیے یہ چھڑی خریدے گا۔ اگلے دن اس کے چچا لاہور آئے۔ جب انہوں نے ظفر کی تعلیمی کامیابی کے بارے میں سنا تو خوش ہو کر اسے 1000 روپے انعام کے طور پر دیے۔ ظفر یہ رقم پا کر بہت خوش ہوا اور اس نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اس نے فوراً ایک سفید چھڑی خریدی اور عابد کو تحفے میں دے دی۔ جب اس نے یہ نیکی کی تو اسے دل میں ایک ایسی خوشی محسوس ہوئی جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہ محسوس کی تھی۔ عابد بھی بہت خوش تھا کہ اب وہ آسانی سے چل سکتا ہے۔ کچھ عرصے بعد ظفر کے والد کا تبادلہ اسلام آباد ہو گیا۔ ظفر ان کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ پھر وہ جس شہر میں جاتے ظفر بھی ساتھ جاتا۔ یوں وہ مختلف اسکولوں میں پڑھتا اور نئے دوست بناتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور لاہور کی وہ بستی اور عابد کی یادیں آہستہ آہستہ ذہن سے مٹ گئیں۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد اب ظفر کسی اچھے دفتر میں نوکری حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اب نثر پارہ 3 کی طرف۔ اس میں الفاظ میں نہیں دیکھتے ہیں۔ درخواست کا مطلب ہے اپلائی کرنا، عرضی دینا۔ اشتہار، نوکری کا اعلان۔ باروب، باوقار، اثر ڈالنے والا۔ انٹرویو، زبانی امتحان۔ داخل کرنا کا مطلب ہے اسکول میں شامل کرنا۔ پرنسپل یعنی ادارے کا، اسکول کا سربراہ۔ علاج کا مطلب ہے کسی بیماری یا تکلیف کو دور کرنے یا کم کرنے کے لیے کیا جانے والا طریقہ یا دوا کا علاج کرنا۔ دل لگا کر یعنی توجہ کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی تعریف کا جملہ ہے۔ بینائی، دیکھنے کی طاقت۔ نیکی، اچھا کام، بھلائی۔ عہد کرنا، پکا وعدہ۔ نثر پارے کی تشریح: ایک دن ظفر نے اخبار میں ایک دفتر کی نوکری کا اشتہار دیکھا اور فوراً درخواست دے دی۔ کچھ دن بعد اسے انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا ایک پروقار نوجوان بڑی کرسی پر بیٹھا ہے۔ غور سے دیکھنے پر اسے لگا کہ یہ شاید عابد ہے۔
اس نے پوچھا کیا آپ عابد ہیں؟ اس نوجوان نے کہا ہاں، اور پوچھا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ ظفر نے بتایا میں لاہور میں رہتا تھا، میرا نام ظفر ہے۔ یہ سن کر عابد خوشی سے کھڑا ہو گیا اور ظفر سے گلے ملا۔ پھر اس نے بتایا کہ جب وہ سفید چھڑی لے کر سڑک پار کر رہا تھا تو ایک خاتون نے اسے روکا۔ وہ اسے اپنے گھر لے گئیں اور اس کے والد سے بات کر کے اپنے ساتھ لے گئیں۔ وہ ایک اسکول کی پرنسپل تھی جہاں نابینا بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ انہوں نے عابد کو اسکول میں داخل کیا اور اس نے دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ وقت بعد ایک ڈاکٹر اسکول میں آیا اور پرنسپل کی اجازت سے عابد کو اسپتال لے گیا۔ اس نے عابد کا علاج کیا اور اللہ کے کرم سے اس کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ سب سن کر ظفر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا اللہ کی شان واقعی ہی بلند ہے۔ اس نے کہا اللہ نے ہر انسان کو نیکی کی ایک سفید چھڑی دی ہے، یعنی بھلا سوچنا اور اچھے عمل کرنے کی صلاحیت۔ جو بھی نیکی کے راستے پر چلے گا وہ فائدے میں رہے گا۔ دونوں نے یہ طے کیا کہ آئندہ بھی وہ دوسروں کی مدد کرتے رہیں گے۔ اب ہم مشق کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے مشکل الفاظ کے معنی۔ تو ہم ذرا یہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کو دوبارہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ سفید چھڑی سے مراد ہے نابینا کے لیے مددگار چھڑی۔ انعام اچھے کام کرنے کا صلہ، عزم مضبوط ارادہ۔ ہمدردی کا مطلب ہے دوسروں کا دکھ درد سمجھنا۔ غیر معمولی کا مطلب ہے خاص، عام سے مختلف۔ کچی آبادی سے مراد ہے غیر تیار شدہ بستی جہاں پکی اینٹوں کے گھر نہ بنے ہوئے ہوں۔ نابینا سے مراد ہے جو دیکھ نہ سکے۔ مہربان کہتے ہیں جو نرمی کرنے والا ہو، جو نرم دل رکھنے والا ہو۔ بینائی سے مراد ہے دیکھنے کی طاقت۔ تبادلہ کہتے ہیں جگہ بدلنا۔ پرسکون سکون والا، شاندار بہت خوبصورت۔ تعلیم کا مطلب ہے سیکھنا، علم حاصل کرنا۔ احساس ہم کہتے ہیں دل میں جذبات کا جاننا، کسی کے بارے میں نرم گوشہ ہونا۔ عیش سکھ چین کو کہتے ہیں۔ مہلک کا مطلب ہے مار ڈالنے والی، خطرناک۔ کوشش کا مطلب ہے محنت کرنا۔ مخالفت کا مطلب ہے رکاوٹ ڈالنا۔ ٹٹولنا کا مطلب ہے تلاش کرنا، اور شاندار کہتے ہیں عالیشان کو۔ اب نیکسٹ ہے سبق کی تفہیم سے ریلیٹڈ۔ آپ نے کیا سمجھا؟ تو اس کے لیے سوال ہمیں دیا ہوا ہے کہ سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ اس طرح کے سوالوں میں بچوں کو دیا ہوا سبق پڑھایا جاتا ہے، پھر ان سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں، جیسے اسلام آباد کس کا تبادلہ ہوا، کچی بستی میں کون رہتا تھا۔ ایسے سوالات بچوں سے سبق کو سمجھنے کی بجائے صرف معلومات تلاش کرنے کا کام لیتے ہیں۔ اس طریقہ میں بچہ جلدی جلدی سبق کو دیکھتا ہے اور خاص الفاظ یا جملے ڈھونڈتا ہے تاکہ سوال کا سیدھا جواب دے سکے۔ یہ طریقہ سکیننگ کہلاتا ہے، جس کا مطلب ہے آنکھوں سے دیکھ کر مخصوص بات تلاش کرنا۔ یہ مشق بچوں کو سکھاتی ہے کہ وہ کیسے کسی تحریر میں سے درست اور فوری معلومات تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ مہارت روزمرہ زندگی میں بہت کام آتی ہے، جیسے اشتہار پڑھنا، ہدایات تلاش کرنا یا کسی فارم میں تفصیل دیکھنا۔ سکیننگ کی مہارت بہتر کرنے کے لیے بچوں کو کچھ ہدایات آپ دے سکتے ہیں، جیسے سب سے پہلے دھیان سے پیراگراف پڑھو، سوال کو غور سے سنو یا پڑھو، یعنی وہ سوال جس کا جواب آپ نے ڈھونڈنا ہے اس پیراگراف میں سے۔ سبق میں وہ جملہ یا لفظ تلاش کرو جس میں جواب چھپا ہوا ہے۔ صرف وہی بات لکھو یا نشان زدہ کرو جو سبق میں موجود ہو، اپنی طرف سے کچھ نہ لکھو۔ جلدی میں نہ کرو، اطمینان سے سوال کا جواب تلاش کرو۔ آپ اس طرح کی ہدایات بچوں کو دے سکتے ہیں جب بھی بچوں نے کسی لیسن میں سے سکیننگ کے ذریعے جواب تلاش کرنے ہوں۔
تو یہاں یہ پھر سوال دیے ہوئے ہیں، جیسے بچوں کی عادتیں بگاڑ دیتے ہیں ماں باپ کا بیجا. تو یہاں کچھ آپشن دی ہوئی ہیں: ڈانٹنا، لاڈ پیار، غصہ، حمایت کرنا. تو ہمیں معلوم ہے پیپر کے اندر یہ جو ہمارا لیسن ہے اس کے اندر لاڈ پیار آیا ہے، تو لاڈ پیار کو ہم کلک کر دیں گے. کچی بستی میں رہتا تھا، کون رہتا تھا؟ ظفر، عابد، امجد، سفیان. تو ہمیں معلوم ہے سبق میں عابد کے بارے میں ہے کہ وہ کچی بستی میں رہتا تھا، تو عابد کو ہم ٹک کر دیں گے. ظفر کو انعام کے طور پر پیسے دیے، کس نے دیے؟ اب کچھ آپشن دی ہوئی ہیں: چچا جان نے، ماموں جان نے، تایا جان نے، بھائی جان نے. تو ہم چچا جان کو ٹک کر دیں گے. چوتھا نمبر ہے ظفر نے عابد کے لیے خریدی ایک. تو اب آپشنز ہیں: گھڑی، کتاب، سفید چھڑی، ٹوپی. تو سبق کے مطابق ہم سفید چھڑی کو ٹک کر دیں گے. ظفر کے ابا جان کا تبادلہ لاہور سے ہو گیا. تو کہاں ہو گیا تبادلہ؟ ہم نے یہ جو آپشنز ہیں پڑھی: کراچی، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد. تو سبق دیکھا تو اس میں ہمیں معلوم ہے کہ اسلام آباد تبادلہ ہو گیا تھا، تو ہم نے اسلام آباد کو ٹک کر دیا. نیکسٹ آگے کچھ سوال دیے ہوئے ہیں جو بچوں نے جواب لکھنے ہیں. سوال نمبر 4 میں تو وہ ہے سفید چھڑی کس کام آتی ہے؟ تو سفید چھڑی نابینا لوگوں کی رہنمائی کے لیے استعمال ہوتی ہے تاکہ وہ آسانی سے راستہ طے کر سکیں اور دوسرے لوگ بھی ان کی مدد کریں. بے نمبر سوال دیا ہوا ہے: عابد کی بینائی کس وجہ سے چلی گئی؟ عابد کی بینائی 2 برس کی عمر میں ایک مہلک بیماری کی وجہ سے چلی گئی تھی. سوال نمبر 3 جیم نمبر ہے: عابد کو تعلیم کس نے دلوائی اور اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا جواب ہے: عابد کو تعلیم ایک خاتون پرنسپل نے دلوائی. اس تعلیم کی وجہ سے اس کی زندگی بدل گئی، وہ ایک اچھا انسان بنا اور آگے چل کر دفتر میں افسر بن گیا. دال نمبر سوال ہے: ظفر نے جس حسن سلوک کا مظاہرہ کیا اس کے بارے میں بتائیں. تو اس کا جواب ہے: ظفر نے ہمدردی اور خلوص کا مظاہرہ کیا، عابد کے لیے اپنی جیب خرچ سے سفید چھڑی خریدی، اس کا حال احوال پوچھا اور اس کی مدد کی. یہ نمبر سوال ہے: اگر آپ ظفر کی جگہ ہوتے تو آپ اس کی مدد کیسے کرتے؟ جواب: اگر میں ظفر کی جگہ ہوتا تو میں بھی عابد کی ضرورت کو سمجھ کر اس کے لیے سفید چھڑی خریدتا یا کسی اور طریقے سے اس کی مدد کرتا تاکہ وہ آسانی سے زندگی گزار سکے. اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ہر بچے کا ڈیفرنٹ بھی مل سکتا ہے. یہ میں نے ایک نمونے کے لیے جواب لکھا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا اوپن اینڈڈ سوال ہے کہ ہر بچہ اپنے مزاج کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق اس کا جواب تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی دے سکتا ہے. مل کر کریں بات. تو یہاں سوال دیا ہوا ہے: سبق حسن سلوک کو اپنے الفاظ میں بیان کریں، اپنے پسندیدہ کردار کے بارے میں گفتگو کریں اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں. یعنی یہ بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بتائیں گے. تو یہاں سبق حسن سلوک کے بارے میں مختصر تبصرہ میں لکھ رہا ہوں، یہاں وہ ذرا دیکھیں. یہ سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی، محبت اور نرمی سے پیش آنا کتنا ضروری ہے. چھوٹے چھوٹے نیک کام کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں. اگر ہم خلوص دل سے کسی کی مدد کریں تو نہ صرف وہ ہوگا بلکہ ہمیں بھی دل کی خوشی کا احساس ہوگا. نیکی کا صلہ ہمیشہ اچھا ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عزت اور کامیابی دیتا ہے. تو یہاں ایک چیز اور پوچھی گئی ہے کہ آپ کا پسندیدہ کردار کون سا ہے. تو یہاں ایگزامپل کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ میرا پسندیدہ کردار ظفر ہے اور اس کی وجہ: مجھے ظفر اس لیے پسند ہے کہ وہ ایک نرم دل، سمجھدار اور ہمدرد لڑکا ہے. اس نے بغیر کسی لالچ کے عابد کی مدد کی اور اس کے لیے سفید چھڑی خریدی. اس کا یہ عمل نہایت ہی اعلیٰ اخلاق اور حسن سلوک کی مثال ہے. ظفر کی یہی خوبی اسے دوسروں سے ممتاز بناتی ہے. اچھا، یہ ایک لکھا گیا ہے، ہو سکتا ہے کسی بچے کو عابد کا کردار پسند ہو، وہ پھر وہ عابد کے بارے میں لکھ دے گا کہ ہمیں عابد کے کردار میں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں کہ اس کے اندر تحمل ہے، اس کے اندر صبر ہے، شکر ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا حوصلہ ہے کہ اس نے مشکل بیماری کا کیسے سامنا کرنا ہے. اور پھر ہمیں نظر آتا ہے اس کے کردار میں کہ اس نے کیسے بہادری سے صرف بیماری کا مقابلہ نہیں کیا بلکہ پڑھائی کی، محنت کی
اور اسی محنت کے صلے پر اسے پھر ایک اعلیٰ عہدے پر نوکری بھی ملی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہر بچہ جو ہے وہ اپنا ایک ڈفرینٹ کردار کے بارے میں بتا سکتے ہیں. نیکسٹ ہے لفظوں کا کھیل. تو لفظوں کے کھیل میں یہاں ووکیبلری سے ریلیٹڈ بات ہے. تو یہاں ایک سوال نمبر 6 ہے، دی ہوئی مثال کے مطابق 5 مرکب الفاظ لکھیں اور ان کے جملے بنائیں. تو سب سے پہلے مرکب الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ مرکب الفاظ وہ ہوتے ہیں جو 2 الگ الگ الفاظ سے مل کر بنتے ہیں اور ایک نیا مفہوم پیدا کرتے ہیں. ان الفاظ کے الگ الگ معنی کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں ملا دیا جائے تو وہ ایک نیا مطلب دیتے ہیں جو کہ پہلے سے مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پر لفظ مرہم پٹی کو لیجیے. مرہم کا مطلب ہے زخم پر لگانے والی دوا، اور پٹی کا مطلب ہے پٹی باندھنے کا کپڑا. جب یہ دونوں الفاظ ملتے ہیں تو ایک نیا مرکب لفظ بنتا ہے مرہم پٹی، جس کا مطلب ہے زخم کو صاف کر کے اس پر دوا لگا کر پٹی باندھنا. استاد بچوں کو مرکب الفاظ سکھانے کے لیے روزمرہ زندگی سے سادہ اور دلچسپ مثالیں منتخب کرے. بچوں سے ایسے الفاظ تلاش کروائے جو وہ گھر یا اسکول یا محلے میں سنتے ہیں. اس کے بعد ان الفاظ سے مختلف جملے بنوانے کی مشق کروائے تاکہ طلباء نہ صرف مرکب الفاظ کو پہچان سکیں بلکہ انہیں درست طریقے سے استعمال بھی کر سکیں. تو یہاں کچھ مرکب الفاظ لیے گئے ہیں. الفاظ ہے مرہم پٹی. زخمی کی مرہم پٹی کر کے اسے گھر بھیج دیا گیا، یہ ایک جملہ بن گیا. سیم اسی طرح دوسرا لفظ ہے سورج مکھی. اب سورج کا ایک الگ مطلب ہے، مکھی ہم کہتے ہیں منہ کو. تو لیکن سورج مکھی سے مراد جو ہے وہ ایک پھول ہو جاتی ہے، یعنی ایسا پھول ہے یہ جس کا رخ ہمیشہ سورج کی طرف رہتا ہے. تو سورج مکھی جو ایک پھول ہے اس کے بارے میں کیا جملہ ہم بنا سکتے ہیں؟ سورج مکھی کے پھول اپنا رخ سورج کی طرف رکھتے ہیں. تو سورج مکھی جو ہے وہ ایک پھول کا نام بھی ہے، اور یہ پھول جس پودے پر لگتے ہیں اس کو بھی سورج مکھی کہا جاتا ہے. اس لیے فقرے کے اندر ہم نے سورج مکھی پہلے لکھا ایک پودے کے نام کے طور پہ، پھر اس کا جو پھول ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ رخ اپنا سورج کی طرف رکھتے ہیں. اسی طرح ہی سال گرا. سال کا مطلب ایئر، یعنی جو 365 دن کا ایک پیریڈ ہوتا ہے اس کو کہہ دیا جاتا ہے. گرا کا مطلب ہوتا ہے گانٹھ لگانا. لیکن سال گرا دونوں مل کر ایک ہمیں الگ مفہوم دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے انگلش میں جسے ہم برتھ ڈے کہہ دیتے ہیں، یعنی جس دن انسان پیدا ہوا ہوتا ہے اس دن کو منانا، اسے ہم سالگرہ کہہ دیتے ہیں. میری سالگرہ پر دوستوں نے مجھے تحفے دیے، یہ اس کا ایک جملہ بن گیا. سیم اسی طرح ہی آبشار. آبشار ایک ایسی جگہ کو کہہ دیا جاتا ہے جہاں سے پانی نیچے گر رہا ہو. آب ایک الگ لفظ ہے اور شار ایک الگ لفظ ہے. ہم پہاڑوں پر ایک خوبصورت آبشار دیکھنے گئے. علم دوست. علم دوست کا جملہ یوں بنا سکتے ہیں، علم دوست طلباء ہمیشہ اچھی کتابیں پڑھتے ہیں. دلچسپ. تو اس کا جملہ کیا بن سکتا ہے؟ کہانی اتنی دلچسپ تھی کہ بچے اسے غور سے سن رہے تھے. آگے حروف دیے ہوئے ہیں شرط و جزا. تو دیے ہوئے جملوں پہ ہم غور کرتے ہیں. اگر بارش نہ ہوئی تو میں نہاؤں گا. جو نہاری کھائے گا سو یاد رکھا جائے گا. اگرچہ اس نے محنت کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا. یہ جو جملے ابھی میں نے پڑھے ہیں ان میں اگر ہم غور کریں تو کچھ لفظ آئے ہیں اگر، جو، اگرچہ. ایسے حروف ہیں جو شرط کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے انہیں حروف شرط کہتے ہیں. حروف شرط آنے کے بعد جملہ مکمل کرنے کے لیے ایک اور حرف کی ضرورت ہوتی ہے. جو جملے میں نے بولے ہیں ان میں کچھ لفظ آئے ہیں، وہ کون سے؟ تو، سو، مگر. یہ ایسے حروف ہیں جو حروف شرط کے جواب میں لکھے گئے ہیں.
انہی حروف جزا کہتے ہیں۔ حروف شرط و جزا جس جملے میں آئیں وہ جملہ عام طور پر طویل ہوتا ہے اور 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو سوال نمبر 8 اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ خالی جگہ میں حروف شرط و جزا لے کر جملے مکمل کریں۔ تو وہ شرط و جزا والے لفظ کیا دیے ہوئے ہمیں؟ اگر، تب، جب، تو، جو، ویسا، جیسا۔ تو پہلا ایک فقرہ دیا ہوا ہے، ڈیش بارش ہوگی تو ڈیش ہریالی ہوگی۔ خالی جگہ دی ہوئی ہے 2 جگہ پر، تو ہم یہاں لگا دیں گے اگر بارش ہوگی تو ہریالی ہوگی۔ ڈیش بوگے ڈیش کاٹو گے، یہ ایک محاورہ بھی ہے، جو بوگے وہ کاٹو گے۔ تو یہ پورا ایک فقرہ بن جائے گا۔ نیکسٹ ہے ڈیش کرو گے ڈیش بھرو گے، یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ تو اس میں آ جائے گا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ وقت پر دبا لیتا ہے، اس سے پہلے خالی جگہ ہے، ڈیش وقت پر دبا لیتا ہے، اور آگے ہے ڈیش جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا آ جائے گا جو وقت پر دبا لیتا ہے وہ جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ تخلیق کاری کے عنوان سے کچھ نیا لکھا دیا ہوا ہے۔ تو یہاں دیا ہوا ہے آپ کا دوست کسی وجہ سے امتحان کی تیاری نہیں کر سکا، آپ اس کی مدد کیسے کریں گے؟ 2 پیراگراف میں لکھ کر بتائیں۔ تو یہاں یہی دیا ہوا ہے۔ پھر سوال کا پیراگراف ہم کچھ اس طرح کا لکھ سکتے ہیں، اگر میرا دوست کسی وجہ سے امتحان کی تیاری نہیں کر سکا تو میں سب سے پہلے اس کو تسلی دوں گا کہ فکر نہ کریں، میں اس سے پوچھوں گا کہ کس چیز میں مشکل ہو رہی ہے، پھر میں اسے آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اگر میرے پاس اضافی نوٹس ہوں گے تو میں اسے دے دوں گا تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، دوسرے دن میں اس کے ساتھ بیٹھ کر پڑھائی کروں گا، ہم مل کر سوال جواب کریں گے اور یاد کرنے کے طریقے سوچیں گے، میں اسے یہ بھی بتاؤں گا کہ تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھنے سے تیاری بہتر ہو سکتی ہے، میں چاہوں گا کہ میرا دوست بھی اچھے نمبر لے اور کامیاب ہو، کیونکہ دوست مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہمیں پرومپٹ دیا گیا لکھنے کے لیے، یہ جو ایک سوال دیا گیا ہے، تو یہ تھوڑا سا ایک بچے کی اپنی پسند ناپسند یا اپنے اس کا جو سوچنے کا فلو ہے اس پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے، تو تھوڑا سا جواب اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ تو نیکسٹ ایک اور سوال ہے، جب ہم سبق حسن سلوک کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھے برتاؤ کے موضوع پر ایک مختصر کہانی لکھیں، یہ سوال نمبر ہے 11۔ تو کہانی لکھنے کے لیے کچھ اہم باتیں، جب ہم بچوں کو کہانی لکھنا سکھائیں تو انہی آسان الفاظ میں بتائیں کہ ایک اچھی کہانی کی کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کہانی کا موضوع طے کریں، جیسا کہ اچھا برتاؤ، پھر کردار سوچیں جیسے ماں، دوست یا کوئی جانور، اس کے بعد کہانی کا ماحول بنائیں کہ وہ اسکول میں ہو رہی ہے گھر پر، پھر کہانی میں کوئی مسئلہ یا واقعہ ہو جس سے کہانی آگے بڑھے، اور آخر میں ایک اچھا انجام ہو جس میں کوئی سبق یا پیغام ہو۔ بچوں کو کہیں کہ شروع، درمیان اور آخر کی ترتیب کو ذہن میں رکھ کر آسان اور چھوٹے جملوں میں کہانی لکھیں۔ تو یہاں ایک چھوٹی سی کہانی لکھی گئی ہے بچوں کی جو ہے مثال کے لیے، نیکی کا بدلہ نیکی۔ ایک دن حسن اسکول جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ رو رہا ہے۔ حسن نے نرمی سے پوچھا کیا ہوا؟ بچے نے بتایا کہ اس کی پینسل گم ہو گئی ہے اور اسے کام مکمل کرنا ہے۔ حسن نے اپنی اضافی پینسل اسے دے دی، بچہ خوش ہو گیا اور شکریہ ادا کیا۔ اگلے دن حسن ہوم ورک کرنا بھول گیا، استاد ناراض ہونے والے تھے کہ وہی بچہ کھڑا ہوا اور بولا، استاد جی میں نے حسن کو پڑھائی میں مدد دی تھی، اسے تھوڑا وقت دے دیں۔ استاد مسکرا دیے اور حسن کو ایک دن کی مہلت مل گئی۔ حسن سمجھ گیا کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ اساتذہ کرام بہت شکریہ، آپ نے
میری باتوں کو سنا. مجھے امید ہے جب آپ اپنا ایک لیسن پلان بنائیں گے اور بچوں کو اس سبق کو پڑھانے لگیں گے تو آپ کو بہت ساری نئی ایکٹیویٹیز ملیں گی جن سے آپ بچوں کو انگیج کر سکتے ہیں. بچے جو ہیں جس سے ایک ایکٹیو لرننگ کر سکیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.